लोग मोटिवेशनल स्पीचेस से उकता गए. आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं. आजकल तो जेनजी सुनना ही नहीं चाहती. कि ये जो सुनना नहीं चाहते ये फिर भी सुन रहे हैं. आपको इस टाइम पे साहिल अदीम साहब दिख रहे हैं. आपको इस टाइम पे मोहम्मद अली आपको दिखेंगे, डॉक्टर जावेद इकबाल आपको दिखेंगे. स्किल्स और अर्निंग, ये दो बातें बार बार करते हैं. मोटिवेशनल स्पीकर्स को क्या मैसेज देंगे? हम हर प्रोग्रेसिव शख्स के खिलाफ हैं. हम हर डिलीवर करने वाले की नीयत पे शक करते हैं. हम हर फेमस बंदे की टांग खींचते हैं. हम खुद कुछ नहीं कर सकते, जो आगे निकल जाता है उसके खिलाफ बोलते हैं. ये इज डिग्री रियली अ पीस ऑफ पेपर? बड़ी दुनिया आज भी कागज का टुकड़ा पकड़ के फिर रही है और उसे कुछ आता जाता नहीं. हमारे लोकल जो कमेंट करने वाले हैं, मीम्स बनाने वाले हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं. पूरी कौम पिछले 5-6 सालों में एक्सपोज हो गई है. ये कहते नहीं जी आके खान साहब ने एक्सपोज कर दिया. हर चीज एक्सपोज होगी ना जी, सिर्फ इदारे नहीं एक्सपोज हुए. मुझे लोग कहते हैं जी कासिम साहब आपको फॉलो करते हैं. स्टार्टअप को तो मैं एक अरसे से फॉलो कर रहा था. मेरे लिए बड़े एजाज की बात आपने मुझे बुलाया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. स्टार्टअप पाकिस्तान की जानिब से मैं हूं शवाल अमीन. दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जो कि एक सोशल मीडिया सेंसेशन कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये एक मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ इन्होंने ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए अपनी ज़िंदगी में जो कि रिकॉग्नाइज़ हुए, कुछ वायरल हुए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने की हैं अपनी ज़िंदगी में. स्पीचेस हैं और ये है कि स्पीचेस की वीडियोस, उनके क्लिप्स जो हैं, अगर हम कहें कि पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा उनको देख चुका है, इनकी बातों को फॉलो कर चुका है, तो ये भी अगर कहूँ तो गलत ना होगा. फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और डेवलपमेंट स्किल्स के अंदर लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं. इनसे बात करते हैं. आपने गेस कर लिया होगा, हम मौजूद हैं आज स्टार्टअप पाकिस्तान के पॉडकास्ट में कासिम अली शाह साहब के साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप शाह साहब? बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत मेहरबानी. बिल्कुल ठीक ठाक. आपका शुक्रिया, आप आए, आपने टाइम निकाला. और मैं तो फॉलो कर रहा था जी. अब मुझे लोग कहते हैं जी कासिम साहब आपको फॉलो करते हैं. अच्छा. स्टार्टअप को तो मैं एक अरसे से फॉलो कर रहा था. मेरे लिए बड़े एजाज की बात आपने मुझे बुलाया. हमारे लिए एजाज की बात है कि आप फॉलो कर रहे हैं स्टार्टअप पाकिस्तान को. बहुत शुक्रिया. अभी सुना है आप फैमिली वगैरह आपकी थी और आप जो है वो टाइम निकाल के बड़ी मुश्किल से हमारे पास आए हैं, ऐसा ही है? मैं एक कोर्स के लिए आया था जी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, और ये 1 वीक का कोर्स था. इसमें मेरा जो टाइम बच जाता है मैं उसको फिर प्रोडक्टिव कर लेता हूँ. अच्छा. तो 2-3 रिकॉर्डिंग्स हैं मेरी इसी तरह, और कुछ मीटिंग्स हैं. सैटरडे को वापसी. बस माशाल्लाह, आप जैसे स्किल लोग जो हैं वो टाइम निकाल के भी उसमें प्रोडक्टिविटी तलाश करते हैं. माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त आपके इक़दामात हैं जो आपने किए हैं. अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप हैप्पीनेस पे बहुत ज़्यादा बोलते हैं. हैप्पीनेस मतलब खुशी. आप कहते हैं कि इंसान को खुश रहना चाहिए, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इंसान हर वक्त खुश रहे? मतलब एक इंसान है, अगर हम सूरह ज़ुहा की बात करें तो उसमें भी ये हुक्म दिया गया है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है इंसान, लेकिन जब उस पर मुश्किल वक्त आता है तो वो मुश्किल वक्त जब आया है तो उसमें कैसे खुश रहे बंदा? अच्छा देखिए, एक तो जो साइकोलॉजी का मजमून है, नफ्सियात का, मेरा पसंदीदा मजमून है. मेरी उसमें डिग्री नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा बहुत है जी. इंसानी नफ्सियात जो है उसको समझे बगैर ज़िंदगी को समझना, ज़िंदगी के चैलेंजेस को समझना, सोसाइटी को समझना, फिर इंसान को जो सारे चैलेंज दरपेश है उनको समझना नामुमकिन है. साइकोलॉजी ये कहती है कि कोई भी इंसान हर वक्त हैप्पी रह ही नहीं सकता. बिल्कुल इम्पॉसिबल. बिल्कुल. यानी हम सब के सब जो सुनने वाले हैं, आखिर उनकी कुछ ना कुछ ख्वाहिशात होंगी और कोई गोल्स होंगे, कोई विजन्स होंगे. मैं कहता हूं कि इस वक्त सबकी इंक्लूडिंग मैं, आप, सबकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं. हम थोड़ी देर के लिए खुश होंगे, फिर ना खुश हो जाएंगे, नई ख्वाहिशें पैदा हो जाएंगी. ऐसा ही. उन ख्वाहिशों से जो चैलेंज पैदा हुए हैं वो आ जाएंगे. सो कभी ये सोचना कि हर वक्त खुश रहना ही टारगेट है, ये कोई कह लीजिए इम्पॉसिबल सी बात है. टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट ये होना चाहिए कि एवरेज निकालें अगर आप पूरे डे की, हफ्ते की, महीने की, साल की या जिंदगी की, तो उसमें आप चूज करें कि मैंने हैप्पी रहना है. सो मैक्सिमम हैप्पी रहें. अगर मिसाल लीजिए, कोई शख्स कहता है जी मैं हर महीने बीमार हो जाता हूं, तो डॉक्टर कहेगा भाई 12 महीने बीमार होने का मतलब है कि आपके साथ कोई चैलेंज है. उस चैलेंज की वजह से बार बार बॉडी नॉक कर रही है और उस नॉकिंग का मतलब आप नहीं समझ रहे. ये बड़ी बीमारी की निशानी भी हो सकती है. इसी तरह अगर एक शख्स अक्सर ही उदास रहता है तो फिर वो खुश नहीं रह सकता. हमें उस एक एवरेज को कम से कम 50-60% हैप्पी रहना, मेंटेन रखना है. दूसरी बात, रिलीजन ने तो बड़ी आसानी कर दी. आपने
بہت اچھا کیا, ایک آیت کو کوٹ کیا, ریلیجن ہیپینس پلیئر کی بات نہیں کرتا, وہ اطمینان قلب کی بات کرتا ہے. یہ بڑی ایک ہائر درجہ ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں پلیئر, یہ ایک باڈی کا لیول ہے جو باڈی کو ملتا ہے, بیرونی. ہاں جی, یہ مٹیریل کے ساتھ جڑا ہے. آپ کو مٹیریل گین, آپ کسی کے ساتھ آپ کا فزیکل کوئی ریلیشن ہے, اس سے پلیئر نکال لیں گے. آپ کسی جگہ پر جا کر اچیو کر کے, پیسے بنا کے, گاڑی خرید کے, یہ پلیئر کا لیول. ہیپینس ہے مائنڈ کا لیول, ٹو سم ایکسٹینٹ ہارٹ بھی شامل کرنا, جس میں آپ خوش ہیں اور سم ٹائم آپ گوا کے خوش ہیں. آپ نقصان کر کے, نقصان اپنا کروا کے خوش ہیں, کسی کا نقصان نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کوئی کچھ نہیں ہوتا, خیر ہے, درگزر کر کے خوش ہیں. جو ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے وہ ہے بلس اور کانٹینٹمنٹ. دین اس کو انکریج کرتا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا. اسٹیپ نمبر 1 یہ کب اچیو ہوتا ہے. اسٹیپ نمبر 2 جو کر سکتے تھے اور صبر کر سکتے تھے وہاں آپ نے پورا کیا اور ٹکا کے صبر کیا. پھر اسٹیپ نمبر 3 بھی آپ نے کر لیا. وہ کیا, آپ نے کوشش بھی کر لی, آپ نے صبر بھی کر لیا, اور پتہ لگا نہیں ہو سکتا, قبول کر لیا. ٹھیک ہے, آپ راضی ہو گئے. اس جگہ پہ آ کے کہ میرے اللہ کی مرضی ہے, آپ کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے, جو آپ پہ نازل ہوتا ہے, وہ اطمینان ہوتا ہے. اور یہ اطمینان اتنی بڑی شوال نعمت ہے. یہ بڑے بڑے مٹیریلز, پیسہ, گھر, گاڑیاں ہونے کے باوجود بھی نہیں ہوتا بعض اوقات. اور بعض اوقات ایک عام سا بندہ جو زندگی گزارا ہوتا ہے, اس کے پاس اطمینان ہم سے زیادہ ہوتا ہے. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے جن جو گاڑی چلانے والا ڈرائیور ہے وہ مطمئن زیادہ ہے, اور جو پیچھے بیٹھا ہے اس V8 میں وہ خوش نہیں ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اس کو باس کی کالز آ رہی ہیں, اس کو یہ ٹینشن ہے لائف میں. مطلب وہ اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے ٹریک پہ چلا لیا. میں اور آسان کر دوں, کچھ چیزیں جرنی ہے جی. سیلف ایکچولائزیشن کوئی منزل نہیں ہے, ایک جرنی ہے. ہیپینس ایک جرنی ہے, اس کی منزل نہیں ہے کہ اب ہو گیا ہیپی تو بس رہنا ہے ہیپی. آپ ہیپی رہنے کے بعد اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک پرائز پے کرنی پڑتی ہے. بالکل. اور آپ پھر ایسے راستے چوز ہی نہیں کرتے جس کی قیمت بہت ناخوشی, بہت سی ناخوشی. بالکل آپ چوز کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے, حد تک میں نے لوڈ لینا ہے, باقی سارے بوجھ میرے اٹھانے والے نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہیپینس ہے وہ آپ پیسے سے, مٹیریل چیزوں سے میجر نہیں کر سکتے, بلکہ اطمینان قلب سے. یہ بڑی چیز ہے. ایگزیکٹلی, آپ نے بہت بڑی بات بولی. اب اس میں یہی مثال سامنے آتی ہے, لوگ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ غریب ہے, ایک امیر ہے, تو جو امیر ہے اس کے اتنے ہی زیادہ کام ہے, تو انہیں کاموں سے وہ پیسہ کما رہا ہے. اگر اس کا کوئی ایک کام نہ ہو پایا تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد یہ اپروچ ہے. اور اب یہ اور آسان کروں کہ جو جتنا پھیلا ہوا اتنا مشکل میں. بالکل. تو ایک بڑا اچھا جملہ ہمارے استاد سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کتنا کمانا چاہیے, کتنا اکٹھا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جی اتنا اکٹھا کرنا چاہیے جتنا چھوڑنا آسان ہو. کیا بات. اگر بہت سا بنا لیا چھوڑنا بڑا مشکل ہے تو پین بھی اتنی بڑی ہے. بالکل ایسا ہی. تو اتنا بھلا جتنا چھوڑنا آسان, اتنا پھیلنا اچھا جتنا سمٹنا آسان. بالکل ایسا. اتنا اس زندگی کو دیکھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو قید خانے میں کوئی آئیڈیل تو حالت میں نہیں ہوتا, وہ کبھی کبھی خوش ہوتا ہے, کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا. اچھا, سائیکالوجی کی ایک یہ بھی تھیوری ہے, یہ ہمارے استاد ڈاکٹر مودد رانا صاحب نے مجھے بتائی کہ انسان کی ایوریج حالت خوشی نہیں ہے, تھوڑا سا غمگین ہونا, بہت غمگین نہیں, کیونکہ وہ کہیں سے آیا ہے نا. بالکل. تو جو کہیں سے آیا ہوتا ہے وہ بہت خوش نہیں ہوتا. بالکل. میں ایک اچھے مسافر خانے آئے اور کمرہ اچھا ہے, مسافر خانے, وہاں پر بیڈ اچھا ہے, بستر اچھا ہے, 4 اسٹار مینٹینڈ سارا کچھ ہے, لیکن جو اطمینان مجھے اپنے بستر اپنے گھر میں ہوگا, اپنے کمرے میں ہوگا, وہ کہیں نہیں ہے, وہ 5 اسٹار میں نہیں ملے گا. اگر میرا یقین ہے میں کہیں سے آیا ہوں اور میں نے کہیں جانا ہے تو پھر یہاں کتنا کو دل لگایا جا سکتا, تھوڑی بے چینی تو رہے گی ایک انسان کے اندر. بالکل ایسا ہی ہے. اور بے چین انسان ہی میرے خیال ہے ایک اس تگ و دو میں لگا رہتا ہے کہ یار مجھے فیوچر میں آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو یہ چیز ہے. آپ نے بات کی اس کی کہ لوگ جو ہیں وہ چلے مٹیریلسٹک سوچ کی طرف نہ جائیں, لیکن ہم نے, آپ موٹیویشنل اسپیچ سے اسی فیلڈ سے وابستہ ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
وہ موٹیویشنل سپیکرز جو کہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں, خاص کر کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آج کل بہت ہی سرگرم دکھائی دیتے ہیں کس ٹاپک کو لے کے, کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا ارن کرو. ایک ان کی ہر سپیچ کے اندر ارن کا لفظ ضرور ہوتا ہے. وہ میرے خیال ہے ڈیولپمنٹ سکلز پہ بات نہیں کرتے, ان چیزوں پہ نہیں کرتے. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یار وہ کیا صحیح کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو سکلز اور ارننگ یہ دو باتیں بار بار کرتے ہیں, تو یہ کس طرح لنکڈ ہے؟ ان موٹیویشنل سپیکرز کو کیا میسج دیں گے؟ اچھا دیکھیں شوال, جس طرح دنیا میں ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے ایک ٹرم تھی صحافی جرنلسٹ, پھر اس کی قسمیں بنی کہ کوئی اداریہ لکھ سکتا ہے, کوئی کالم لکھتا ہے, کوئی خبر بنا سکتا ہے, کوئی پورا میگزین مینیج کرتا ہے, کوئی کہہ لیجئے کہ کانٹینٹ کا ایکسپرٹ ہے, پھر اس میں سبجیکٹس ہیں. یعنی ایسے ہمارے بڑے بڑے اینکرز ہیں, جرنلسٹ ہیں جو پاکستان افغان ریلیشن کے ایکسپرٹ ہیں, بالکل پاکستان انڈیا اینڈ کشمیر کے ایکسپرٹ ہیں, کوئی کہہ لیجئے جو ہماری ایک گلف کے ساتھ ریلیشنز ہیں ان کے ایکسپرٹس ہیں. اس کے بعد دیکھیے سوشل میڈیا آ گیا, اس نے نئی ٹرمز متعارف کرائیں. ہر بندہ ویلاگر, یوٹیوبر, پوڈ کاسٹر, کنٹینٹ رائٹر, بلاگر, یہ کئی ٹرمز آ گئی. بالکل. اچھا اب کسی کو جو ہم سارے بولنے والے سمجھنے والے لوگ ہیں, رائے بنانے والے لوگ ہیں, آپ میں قطع کلامی کے لیے معذرت, ایک جو ہے آپ وہ بھول گئے ہیں, وہ ہے میمر جنہوں نے زندگی حرام کی ہوئی ہے, ٹرولرز بھی ڈالے اور بڑے کبھی کبھی بڑا اچھا کام بھی کرتے ہیں. تو ان کے والے سوال کروں گے, نئی دنیا آئی. اب ان ٹرم سے سارے کیوں متعارف ہیں؟ کیونکہ آج کی دنیا کے سارے جی بالکل اسی طرح کسی زمانے میں جسٹ ڈاکٹر کہا جاتا تھا. اچھا ڈاکٹر دو تھے, ڈنگر ڈاکٹر, اچھا جی یہ ڈاکٹر ڈنگر ڈاکٹر کہتے تھے جو اینیملز کا ویٹرنری کا ڈاکٹر تھے, دوسرا آپ کا انسانوں کا ڈاکٹر. اچھا وقت کے ساتھ پتہ لگا نہیں جی ڈاکٹر کی بھی قسمیں ہیں. اس میں کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ ہارٹ کا ہے, ٹھیک ہے, کارڈک. اچھا کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ سرجری کا ہے, کارڈک سرجری کا ہے. اچھا کوئی ڈاکٹر جو ہے ای این ٹی ہے. اچھا پھر اس میں اسپیشلائزڈ ہو گئے کہ آنکھوں کا یہ فلانا آپریشن جو ہے وہ ڈاکٹر خرم مرزائی کر سکتا ہے مثال. پھر پتہ لگا جی کہ یہ جو مسلز ہیں ان کے بھی کچھ ڈاکٹرز ہیں, کچھ فزیوتھراپسٹ ہیں, کچھ سرجنز ہیں. بالکل بالکل. یعنی کہ جسم کے ہر حصے کا ڈاکٹر اور ایکسپرٹ. بیماریاں آئی تو پھر بچوں کے علیحدہ ہیں جی. دیکھیں ہارٹ سرجری جو ہے وہ بڑوں کی عورتیں ہیں, بچوں کی عورتیں ہیں, اس کے ایکسپرٹس علیحدہ ہیں. سر یہ جو سیلف ہیلپ پرسنل ڈیولپمنٹ اور گرومنگ کی انڈسٹری ہے, لیکن ہر چیز کو انڈسٹری کہنے کا مطلب یہ کہ کلب ہے. ٹھیک ہے, جرنلزم, صحافت, میڈیا, سوشل میڈیا, وہ کلب ویل ڈیفائن ہو چکا ہے کہ اس کلب میں اب کیا کیا ہے. یہ زیر تعمیر نہیں ہے, اسٹیبلشڈ ہے کہ ڈیجیٹل کا مطلب کیا آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے. بالکل. پیپر کا مطلب کیا ہے, پرنٹ کا مطلب کیا ہے, سوشل میڈیا ٹویٹر کا مطلب کیا ہے, یہ سب چیزوں کا پتہ لگ. ڈاکٹرز کا بھی اس طرح ان کا پتہ لگ چکا ہے جی. سیلف ہیلپ پرسنل ڈیولپمنٹ دنیا میں ایک نئی انڈسٹری ہے. پہلی بات تو یہ بتا دوں, ٹھیک ہے, یہ کل کی بات ہے. ڈیل کارنیگی کی کتابیں 60-70 سال پہلے آئی ہیں, اس سے پہلے یہ سبجیکٹ ہی نہیں تھا دنیا میں اس طرح سے. اچھا وہ جو ساری کتابیں شروع میں آئیں وہ بھی اندازے تھے, پراپر ریسرچ نہیں تھی. جو پہلی کتاب تھوڑی سی ریسرچ بیسڈ ملتی ہے وہ ہے تھنک اینڈ گرو ریچ. 1938 میں کتاب پرنٹ ہوئی ہے. ابھی 90 سال اس کتاب کو ہوئے جی, 90 سال بھی نہیں, 80 سال تقریباً ہوئے جی. اب اس کتاب کے بعد اگر آج کے زمانے کو دیکھیں تو آج اس سبجیکٹس پہ, ان سبجیکٹس میں کہہ رہا ہوں ابھی تک پہ ریسرچ ہونے لگ پڑی ہیں. لائک اگر آپ میلکن گلیڈویل کو پڑھیں, آؤٹ لائر یا ٹپنگ پوائنٹ, تو ایک پوری کی پوری ریسرچ بتاتا ہے کہ جی 10,000 آن تھیوری ہے. یا سائمن سینک کو پڑھیں تو وہ 100 سال پہلے, 125 سال پہلے کا واقعہ کہ رائٹ بردرز نے جہاز بنایا اور اسماعیل لنگلی نہیں بنا سکا, جو آفیشیل اسائنڈ تھا یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے, وہ نہیں بنا سکا. وہ اس پہ کتاب لکھتا ہے اسٹارٹنگ ود وائی. اچھا میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے کا سارا سبجیکٹ دنیا میں ایک ایولیوشن کے پروسیس سے گزر رہا ہے. بالکل. جب کوئی چیز ایک ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہوتی ہے تو ایک کامن مین کو تو بالکل بھی نہیں پتا ہوتا. بالکل. لہٰذا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کنفیوز کر دیتا ہے. مثلاً رابرٹ کیوساکی کی جو تھیوریز ہیں رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے حوالے سے, وہ فائنینشیل لٹریسی کی بات کرتا ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے. ٹھیک. سائمن سینک وہ بات کرتا ہے آپ کا وائی اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہاؤ زندگی میں جو چیلنج آئے وہ میٹر نہیں ہوتا. آپ گرٹ پڑھتے ہیں اینجلا ڈکورتھ کی, وہ کہتی ہے جی استقامت پہ ریسرچ کی ہے, ویسٹ پوائنٹ ملٹری اکیڈمی پہ جا کے ریسرچ کر کے آ رہی ہے, وہ گرٹ کے نام سے کتاب لکھ رہی ہے.
میں بتانا چاہ رہا ہوں ہم نے ان سب کو کہیں اپنی لا علمی سے ایک سمجھ لیے. اس میں سے ہر کوئی مختلف ہے. اچھا ان میں بھی آپ کو بتاؤں 2 کیٹیگریز ان جو رائٹ اور لیفٹ. اس میں سے کچھ ہیں جو بلیورز ہیں. بالکل. جان سی میکسویل کا اب وہ ایک پریچر ہے. سب سے زیادہ جو کام لیڈرشپ پہ دنیا میں کسی نے کیا ہے ایز ٹرینر, ایز ریسرچر, ایز رائٹر, جان سی میکسویل کا. اب وہ ایک بلیور ہے, اس کی کتابوں میں اس بلیو کی جھلک دکھتی ہے. اگر کوئی بلیور نہیں ہے, کچھ ایسے کانٹینٹ ہیں جو بلیورز نے نہیں بنائے یا اس کو سوچ کے نہیں بنائے گئے کہ یہ صرف بلیورز کے لیے. انہوں نے کہا جی سب انسانوں کے لیے کانٹینٹ ہے. لائک لا آف اٹریکشن, رونڈا بائرن. اب رونڈا بائرن کی کتاب, تھیوری, مووی, یہ ساری چیزیں وہ سب کے لیے ہیں. اس کو تھوڑا سا ذرا سمجھنا پڑتا ہے کہ وہ جو کائنات کو جینی کہہ رہی ہے اور پوری کائنات جو رسپانس کرتی ہے اس کے بارے میں بات کر رہی ہے, تو وہ یہ لمیٹڈ بتا رہی ہے. ایک مومن کا ایمان یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا, اس کے لاز کو بنانے والا, اس کائنات کے اس فنومنا کو, جو فنکشننگ فنومنا اس کو ایکٹیو کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات. سو سر یہ سارے کے سارے جو سکلز اینڈ پیسے کی بات کر رہی ہیں ایک دنیا, یہ بھی ہونی چاہیے. آپ کہیں جی دل کا ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے, صرف گردوں کے ہونے چاہیے, تو نہیں, وہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. دنیا نے آگے بڑھنا ہے. دنیا میں ہر سبجیکٹ کا نیا دماغ, نئی سوچ, نیا نظریہ اور نیا نتیجہ چاہیے. اگر یہ پروسیس نہیں ہے, نیا دماغ نہیں ہے, نیا سوچ نہیں ہے, نئی سوچنے والے لوگ نہیں ہیں, نئے نظریات نہیں اور نئے رزلٹس نہیں ہیں, ایوولوشن کا پروسیس رک جائے گا. اس دنیا نے آگے جانا, کلاشز ہوں گے تو ایوولوشن آئے گی, پروگریس الٹیمیٹ. دنیا میں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں ہم بڑے لکی ہیں اور ان لکی بھی ہیں. لکی اس لیے کہ ہمیں اقبال جیسا بڑا ایک فلاسفر ملا. ان لکی پڑھا بھی نہیں ہم نے. یہ لوگوں کا بڑا پرابلم ہے, نام سے واقف ہے, پڑھا نہیں ہے. اور جو غزلوں میں آیا وہ ہمارے کان سے گزرا اور جو کتابوں میں لکھا گیا ہم نے نہیں محنت کی. جی اقبال کہتے ہیں کہ جو نیا جہان ہے وہ افکار تازہ سے پیدا ہوتا ہے. کیا بات. تو افکار تازہ یہ وہ لوگ ہیں. اچھا آپ کو بھی بڑی مزے کی بات دیکھیں جی, اسلام آباد بیٹھے ہم جاتے ہیں سعید بک ڈپو, میرا بڑا فیوریٹ ہے, میں کتابیں اسپیشلی کی, تو وہاں لکھا ہوا ہے بورڈ سیلف ہیلپ, اس کا سیکشن ہے پالیٹکس, ایک سیکشن نام سے بکس کا ایک سیکشن ہے. کیا ریڈنگز لاہور جاتے ہیں, سیکشن ہے. وینگارڈ جاتے ہیں, سیکشن ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ کتابوں کی دکانوں پہ سیلف ہیلپ, اچھا امریکہ جائے نا تو وہاں سیلف ہیلپ نہیں لکھا ہوتا, وہاں لکھا ہوتا نیو تھاٹس, افکار تازہ. تو دنیا میں افکار تازہ, نیو تھاٹس ایک پورا سبجیکٹ ہے. ہمارے لوکل جو کمنٹ کرنے والے ہیں, میمز بنانے والے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پڑھا نہیں اور افکار تازہ کو ویلکم نہیں کرتے. سر وہ تو ویسے ہی سیڈسٹ ہے نا. اگر آپ نیشن کی میرے سے بات کریں تو ہم 22-24 کروڑ اس 70-74 سالوں کی پریکٹس سے ہم ڈپریشن میں چلے گئے. جن بچوں کے ماں باپ جھگڑتے ہیں نا, وہ بچے ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے کوئی بھی نئی چیز آتی ہے, انٹروڈیوس کی جاتی ہے, ہم نیگیٹو سوچتے ہیں. کوئی بھی ایوولوشنری کوئی چیز آتی ہے تو سمجھا ہی جاتا ہے, ڈرنے لگ جاتا ہے. ہر پروگریسو شخص کے خلاف ہیں, ہم ہر ڈیلیور کرنے والے کی نیت پہ شک کرتے ہیں, ہم ہر فیمس بندے کی ٹانگ کھینچتے ہیں, ہم خود کچھ نہیں کر سکتے, جو آگے نکل جاتا ہے اس کے خلاف بولتے ہیں. یہ ایک کولیکٹیو سبجیکٹ سے تو ہم باہر چلے گئے, لیکن یہ ہماری کولیکٹیو. آج میں نے ایک صبح ویڈیو دیکھی جو محسن نقوی صاحب کی تھی, ان کے 400 دن مکمل ہوئے اور اس کے بعد ان کی ایک ویڈیو آئی. ہمیں اکنالج کرنا چاہیے کہ دیکھیں ایک شخص نے ڈیلیور کیا ہے, ایک شخص نے سال میں کر کے دکھایا ہے کہ بھائی آپ کی پچھلی گورنمنٹ میں اگر 3.5 سال میں ایک ایسا سی ایم تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی 76 سال کی ہسٹری میں سب سے نالائق سی ایم ہوتا. لوگ کہتے تھے یہ انڈر پاسز اور اسپتالوں کا دورہ کرتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. اور اس ٹائم پہ آپ کے پاس ایک ایسا چیف منسٹر آیا جس نے 1 سال نہ خود چین سے بیٹھا, نہ چین سے بیٹھنے دی. اب سننے والا دیکھیں 2 طرح سے سوچے گا. پازیٹیو مائنڈ سوچے گا اچھی بات ہے, شاہ جی نے اپریشیٹ کیا. نیگیٹو مائنڈ کہے گا جی یہ نا لفافہ لیا ہوگا, یہ جی وہ ان کے حق میں بات کر رہے ہیں, وہ جی گورنمنٹ ہی ٹھیک نہیں تھی. اللہ کے بندو جو خیر کا کام کر رہا ہے اس کو مانو, وہ کوئی کر رہا ہے. میرا خیال ہے یہ ظرف ہونا چاہیے کہ دشمن بھی کر رہے ہیں نا اگر خیر کا کام تو مانو. اب آپ کو لنک نہ کر دیں لوگ کسی پارٹی کے, ہر وقت ہوتا رہتا ہوں. اب نہیں ڈر لگتا, یہی حسن ہے ہمارے. اسی زمانے میں تو کبھی ڈر لگتا تھا, اب ڈر ہی نہیں لگتا. سوال اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں اوپر نکل جانا چاہیے. بالکل, اگر اس کا ہم جواب دینے لگ پڑے تو تھک جائیں گے, اور وہ ریزسٹنس بھی وہ جو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ابھی آپ جو ہیں وہ, پھر میں اسی آپ کی فیلڈ کے ریلیٹڈ بات کروں گا, کیونکہ لوگ میرے کانوں میں بات پڑتی ہے شاہ صاحب کے لوگ موٹیویشنل اسپیچز سے اکتا گئے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ مطلب آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں, آج کل تو جنزی سننا ہی نہیں چاہتی لیکچرز, تو آپ اپنے لیکچرز
کا اسٹائل چینج کریں گے یا پھر اس میں کچھ جدت لائیں گے یا پھر آپ اپنی بات کہتے رہیں گے تاکہ وہ لوگوں تک پہنچے؟ اچھا دیکھیں اس کے دو حصے ہیں اب جواب کے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سننا نہیں چاہتے یہ پھر بھی سن رہے ہیں. آپ اگر پچھلے 5 سالوں میں دیکھیں ایک سیریز آئی ہے, میں پھر اگین کہوں گا ایک کلب ہے کیونکہ میں کلب کے نام کچھ لے لیتا ہوں. آپ کو اس ٹائم پہ ساحل ادیم صاحب دکھیں گے, دکھ رہے ہیں. آپ کو اس ٹائم پہ محمد علی آپ کو دکھیں گے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر جاوید اقبال آپ کو بڑی دنیا. محمد علی دو ہیں وہ, ایک ہے وہ اسٹوڈیو ہے میرا خیال ہے یوتھ کلب والے, اتنا ویوڈ ہے. آپ دیکھیں اس طرح کتنے ینگ اسپیکرز ہیں بالکل جن کی ویڈیوز ہیں وہ اتنی سنی جا رہی ہیں. زبردست. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر بندہ اپنا رول پلے کر رہا ہے, کوئی کسی کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ہر ایک کا ایک اپنا فلیور ہے, ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہے. اور ہم سب جو اسپیکرز ہیں سب کے سب خود بھی ایک ارتقاء کے عمل سے گزر رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ بنا بنایا آ گیا, آج سے 10 سال پہلے والا لفظ اور آج کا لفظ ایک جیسا ہے, ایسا نہیں ہے. ہم ایک ارتقاء کے عمل سے گزرتے نیا پڑھنا, نیا سوچنا, نئے انداز میں کہنا, سیکھنے کا عمل ہے. میں تو مانتا یہ ہوں. دیکھیں جی میری پوری جو 8-9 سال کی وائرل ہونے سے شروع کروں سٹوری, اگر میں 2015 میں میری ویڈیوز وائرل ہو گئی اور تب سے اب تک کی میں بات کروں اگر 8-9 سال کی, آپ یقین کیجیے میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل کا بٹن دبا دیں, یا میں نے یہ کہا ہو جی آپ پلیز ان ویڈیوز کو واٹس ایپوں پہ پھینکیں. وائرل ہوگی, اب بھی ہوتی رہتی ہیں. یہ پچھلے ماہ بھی ایک ویڈیو تھی میری, وہ تقریباً ہمارے ریکارڈز میں ہے, کوئی گئی ہے 47 ملین گئی ہے تقریباً. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی اللہ کی مہربانی ہے. آپ کا ہر منتھ آپ کا نہیں ہوتا, ہر گیند کھیلنے والی نہیں ہوتی, ہر گیند پہ چھکا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے جی. تو آخر کار آپ چلتے 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 آگے بڑھے ہوتے ہیں اور اس کے کام کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. اب جو پرانے سارے سنگرز تھے 80s کے جن کو ہم نے سنا, وائٹل سائنس اور اس کے بعد کہہ لیجیے جو ایک تھے جی نازیہ زہیب اور سارے, آج نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اسٹرنگز تھا, وائٹل سائنس تھا, آج نئی دنیا آ چکی ہے, کوک اسٹوڈیو آ چکا ہے, آج ان کو سن رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹ کسی بھی فیلڈ میں ہم سے سینئر تھے کچھ, پھر ہم آ گئے, کچھ ہمارے بعد آئیں گے اور ہم سے اچھا کام کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کریں گے, ضرور کریں گے. اب اچھا آپ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بات کو لے کے آگے بڑھتے رہیں گے اور توکل کریں گے, اور لوگ جو ہیں دیکھیں بات ایک کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ABCD ہے صرف. بات تو نئی سچویشن ہے, ہاں, اور نئی بات ہے. اس پہ ایک بات بڑی میں آپ کو ڈفرنٹ ایک بات بتا دوں جس کو میں شاید کوٹ کر چکا ہوں, لیکن آپ کے اس پروگرام کے ذریعے, اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے بھی کوٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں جو کانٹینٹ ہے نا, پولیٹیکل کانٹینٹ کی لائف ون ڈے ہوتی ہے, اس کے بعد وہ گیلری میں پڑا رہتا ہے. ہاں وہ اسٹنٹ ہوتا ہے, اس میں جھوٹ ملایا جاتا ہے, اس میں سچ ملایا جاتا ہے, اس میں آ جاتے ہیں اس وقت جو کچھ 1.5 ملین 2 ملین 3 ملین عام سی بات ہے. آپ اس وقت جتنے پولیٹیکل اینالسٹ ہیں یہ بھی کوشچن میرے سے کریں کہ یہ کیوں زیادہ سنا جا رہا ہے. کچھ سالوں سے ایسا کیا ہوا کہ پازیٹیو کانٹینٹ اتنا نہیں سنا جا رہا جتنا پولیٹیکل کانٹینٹ سنا جا رہا ہے, کو زیادہ وہ اٹریکٹ. یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں جو سیلف ہیلپ, پرسنل ڈیولپمنٹ یا پرابلم سالونگ ہے, ہم وی آر دی پرابلم سالورز بیسیکلی, ہم سولوشنز بتانے والے لوگ ہیں. ہمارے کانٹینٹ کی لائف زیادہ ہے, شاید وقتی طور پہ تھوڑا سنا جا رہا ہے, لیکن ایسا ممکن ہے کہ یہ آج کی ویڈیو 3 سال بعد کسی کو ریلیٹ کر رہی ہے, اس کا پرابلم سالو کر رہی ہے, اور ریلیٹیبل چیزیں 100%. آپ دیکھیں نا, آج میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جی اگر ہم کو واقعہ نکالیں پرانا, پولیٹیکل چلیں واقعہ نکالتے ہیں. پولیٹیکل واقعہ یہ ہے کہ جناب 98 نہیں 99 کا ٹائم ہے, 98 میں مولانا مشرف صاحب آئے تھے جی, تو آ گئے ہیں, ایک نیوز ہے اور فرض کریں یوٹیوب پہ پڑھی, اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے, اس سے کسی کو غرض نہیں ہے. پرانی یا میں آج کہوں, آپ پوچھوں جی زرداری صاحب کب آئے تھے, آپ کہیں گے سر مجھے چیک کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ آج کی خبر نہیں ہے. ایگزیکٹلی جب وہ پریزیڈنٹ بنے تھے, میں کہوں کہ جی یہ محترمہ بینظیر بھٹو جو شہید ہیں ان کا واقعہ جب وہ تو اس کے بعد کیا ہوا, تو آپ کہیں گے میں چیک کروں گا سر مجھے یاد نہیں ہے. یا میں آپ کو کہوں, میں آپ کو بتانا چاہوں, آپ کہیں جی مجھے انفارمیشن چاہیے نہیں ہے, آپ کو آج میں دیکھنا ہے کہ نئی چیف منسٹر آئی ہے وہ کیا کر رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ فیڈرل میں کیا ہو رہا ہے, اور جو پنجاب کی کیبنٹ بننی ہے وہ کیا ہونی ہے, یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں ڈیلیور کر پائیں گے, پہلے کیا تھا اب کیا ہے, یہ آج کی خبر ہے. ٹھیک ہے. سیلف ہیلپ, پرسنل ڈیولپمنٹ, پرابلم سالونگ اور سولوشنز, یہ ہمیشہ چلتے ہیں. صوفیزم کا کنٹینٹ ہمیشہ چلتا ہے. دیکھیں پھر اگین میں ایٹم سانگ کی بات کروں, ایسے جاتا ہے اور ایسے جاتا ہے, ختم, واپس آیا اور ختم.
یعنی میں لاہور سے آ رہا تو رستے میں وہ ایک گانا تھا شاہ رخ خان کی کسی مووی میں پرانا, وہ میں نے لگایا تو میری فیملی کہنے لگی یہ تو بہت پرانا گانا ہے, آج کا لگائیں آپ, مطلب چل چھیا چھیا لگا رہے ہیں, نہیں جی پسوری لگائیں آج, ٹھیک ہے جی, یا آ تنو سیر گراما لگائیں, ٹھیک ہے جی. تو بتانے کا مقصد جو آج ہے نا سر, وہ ایٹم سانگ, یہ ایٹم سانگ نہیں ہے کانٹینٹ, یہ لتا ہے, یہ رفیع ہے, یہ فار ایور چلنے والی چیزیں, اور یہ ایور گرین ہے, یہ ہمیشہ ریلیٹ کرتا ہے ایک نئے زمانے میں نئے طریقے سے. ٹھیک ہے, زبردست. تو اس نئے طریقے کو آپ نے اپنی کتابوں میں بھی استعمال کیا ہے. آپ نے ایز اے ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سنا ہے 14ویں کتاب آپ کی آئی ہے, 15ویں کتاب, 15ویں کتاب, کیا بات ہے, دیکھیں. تو یہ آپ 15 کتابیں, یہ اب تک کا سفر یہ کس طرح آپ مینیج لکھنا, اور آپ کی 15ویں کتاب بھی ہم دکھا دیتے ہیں. سوری اگر ہم بتائیں, شاہ صاحب نے گفٹ کی ہے ہمیں, آج ہی لائے ہیں, اور آج اسٹارٹ اپ پاکستان میں تازہ سے نا, وہ مجھے تازہ سے لطیفہ بھی مجھے یاد آ گیا. ایک بندہ کسی دکان پہ کہہ رہا کہ مجھے تازہ پیپسی دو, اس نے کہا کہ درخت پہ تو نہیں لگی ہوتی, میں نے فریزر میں سے نکال لی, تو یہ تازہ کتاب آ گئی جی. اچھا, یہ فریزر سے نکلی ہے یا پھر درخت پہ؟ یہ دونوں جگہ سے نہیں آئی, یہ سوچنے سے آئی ہے, اور سوچنے کے بعد یہ آرٹیکلز دنیا پیپر میں چھپتے رہے جی. 2 ایئرس, کئی سالوں سے میں کوئی 7 پیپرز میں لکھ رہا ہوں جی. ایک آرٹیکل پنجابی لکھتا ہوں, باقی سارے اردو لکھتا ہوں. یہ آرٹیکلز کی کلیکشن ہے جی. یہ کتاب کہتی ہے ناممکن کو ممکن بنانے والی کتاب, منزل ہے میرے لیے بائے قاسم علی شاہ. اگر فریم دکھا سکے تو یہ آپ ناممکن کو اس کتاب کے ذریعے ممکن کیسے بنا سکتے ہیں, ذرا یہ بتائیے. اچھا دیکھیں نا جی, اصل میں تو ہر چیز کے پیچھے کوئی تھیم ہوتا ہے. میری جتنی کتابیں سب کی ایک سٹوری ہے. اس کتاب کا ٹائٹل جنہوں نے بنایا پوری سٹوری ہے, ایسا ہی کیوں بنایا, اور یہ کتاب کا نام جنہوں نے رکھا, میں نے ان کے نام انتساب بھی کیا. ہماری بہن ہے, بڑی اچھی شاعر ہے, ان کے نام میں نے انتساب کیا. اس کتاب میں کتنے کہہ لیجئے ڈویژن ہے, چیپٹرز ہیں. کوئی سیلف ہیلپ ہے, کوئی پیرنٹنگ پہ ہے, کوئی سیلف ایکچولائزیشن پہ ہے, کوئی سیلف ڈسکوری پہ ہے, کوئی بزنس کرنے پہ ہے. یہ کہہ لیجئے کہ ہر کتاب کا ایک تھیم ہے اور ہر کتاب کی ایک سوچ ہے جی. اور کرتے کرتے یہ میرے دراصل تو لیکچرز ہی کنورٹ ہوتے ہیں کتابوں میں, اور اب تو بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے. پچھلے سال ایک کتاب میری جو ہے وہ کسی نے کمپائل کر کے میرے لیکچرز جو تھے موٹیویشن پہ, ہوپ پہ, ریلیشن شپ پہ, فرانس میں پرنٹ کی. 2 کتابیں میری جو ہیں وہ پشتو ٹرانسلیٹ. آپ کے کنسنٹ کے بغیر یا پھر آپ کی پرمیشن لی, اس میں انہوں نے پرمیشن کو پرنٹ کیا. میرے پاس اس کی کاپی بھی, میں آپ کو اس کی تصویر بھیج دیتا ہوں جی. اور 2 کتابیں جو ہیں میری پشتو ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں جی. میں سے ایک کی تقریباً رنمائی اسلامی یونیورسٹی پشاور میں ہو چکی ہے. ایک کتاب میری جو ہے وہ سندھی میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے جی. اور مجھ پہ 4 لکھی گئی کتابیں آج تک جی. اچھا, میرے پہ لکھی گئی ہیں. تو آپ کیا آپ نے لوگوں کو رسپانس کیسے دیکھا, کیسی جا رہی ہیں اس کی سیلز؟ اور کتاب میں دیکھیں ہمارا تو کہہ لیجیے کہ ایک اس کے ساتھ تو بریڈ اینڈ بٹر بھی جڑا ہوا ہے جی. ایک ٹیم ہے پراپر جو پبلیکیشن کو دیکھتی ہے, اور ایک ٹیم ہے جو ڈسٹریبیوشن کو دیکھتی ہے, اور اللہ کا بڑا احسان ہے جی, الحمدللہ. زبردست زبردست. اچھا, ابھی یہ مجھے اگلے سوال کی طرف لے کے جا رہی ہے چیز. ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں یوتھ بلج ہے پاکستان میں آپ کہیں ابھی 70% تک تو ٹچ کر چکی ہے ہماری یوتھ. کیا کہیں گے اس یوتھ کو کہ وہ کتابوں کی طرف واپس راغب ہو جائیں, یا پھر اگر وہ کتابوں سے دور ہوئے ہیں کیا یہ چیز بہتر ہے؟ دیکھیں اصل میں علم کی طرف ہی آنا چاہیے. کتاب علم کا ایک سورس ہے, آخری سورس نہیں ہے. ماڈرن سورس آ گئے ہیں جی, اب تو ایپس آ گئی ہیں کتابوں کی, آڈیوز آ گئی ہیں, پریسز آ گئی ہیں, پوڈ کاسٹ آ گئے ہیں, اور آڈیو بکس آ گئی ہیں. سیکھتے رہنا چاہیے. بالکل, سیکھنے کا عمل کبھی نہیں رکنا چاہیے, سیکھنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. بائی اینی مینس موویز کے ذریعے, ڈاکومنٹریز کے ذریعے. میں نے پچھلے دنوں میں 2 ڈاکومنٹریز موویز دیکھی, مجھے بڑی اچھی لگی جی. ایک تھی لیو ٹو 100, اور یہ بلو زونس پہ تھی جی. دنیا میں 5 ایسے خطے ہیں جہاں پر ایوریج ایج جو ہے 100 ہے. اچھا, ان پہ ریسرچ تھی, یہ امیزون اس پہ پڑی ہوئی ہے. کیا نام لیتے ہیں, موویز کہاں پڑی ہوتی ہیں ساری کے ساتھ, نیٹ فلکس پہ پڑی ہوئی ہے. اور دوسری جو تھی وہ تھی یو آر واٹ یو ایٹ. یہ یوٹیوب پہ بھی ہے اور نیٹ فلکس پہ بھی ہے جی. یو آر وٹ یو ایٹ. بڑی کمال کی. زبردست. مطلب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو مینز میٹر نہیں کرتے, سیکھتے رہنا چاہیے کسی نہ. اگر ہم اس چیز کو ایسے لیں, ابھی آپ آئی پیڈ کڈز جو ایک ٹرم آئی ہے ہمارے سامنے, آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اگر
ہمیں نہیں پتا, ہمیں چیک اینڈ بیلنس کے طریقے نہیں آتے. بہت سارے ابھی ہمارے پیرنٹس بھی ایسے ہیں کہ جن کو ابھی فی الحال وہ چیزیں نہیں پتا, اور آپ بائی اینی مینز وہ ایکسیس کر لیتے ہیں کسی بھی جگہ کو جب ان کرنا ہوتا ہے. تو آپ ان آئی پیڈ کڈس کو کیا کہیں گے جو کہ کوکو میلن سے شروع ہوتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کہاں نیٹ فلکس پہ ختم ہوتے ہیں, تو وہ جنریشن کو آپ کیا اقدامات پیرنٹس کو اٹھانے چاہیے کہ وہ اس چیز پہ کنٹرول رکھیں؟ دیکھیں, دنیا کی کسی بھی طرح کی کوئی بھی ٹیکنالوجی انسان کی سہولت کے لیے آئی ہے, بالکل, لیکن جب آبسیشن ہو جاتا ہے اور عادت پڑ جاتی ہے تو بندہ ہینڈی کیپڈ ہو جاتا ہے. سو میرا خیال ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, اور یہ پیرنٹس کے اختیار میں ہے. سم ٹائم بڑا فنی ہوتا ہے, ایک میں شادی کے فنکشن بیٹھا ہوتا ہے, ایک صاحب میرے پاس آئے, ان کا جی میں نے بات کرنی, حکم کریں. وہ دور انہوں نے اشارہ کیا, جو لڑکا بچہ بیٹھا ہوا جی, ایک ینگ بوائے تھا, تو کہتے ہیں یار اس کی 17 سال عمر ہے, میرا بیٹا, اس کو آپ منع کریں, یہ سیل فون بڑا استعمال کرتا. میں نے وہیں روکا, میں نے کہا جی مجھے بتائیں, میں منع بعد میں کروں گا, سیل فون لے کر کس نے دیا؟ میں نے لے کے دیا. میں کہا سیل فون آپ لے کر دیں اور منع میں کروں, تو پرابلم والدین کے ساتھ ہے جی. وہ خود ٹائم دینا جی, اسپورٹس کی طرف لگائیں, ایکٹیویٹیز. سیل فون نہ لے کر دینا آسان تھا بنسبت اس کے کہ اب اس کو روکیں. میرا خیال ہے کہ پہلے سے اصول بننے چاہیے تھے. بالکل, جس طرح لائسنس ہو تو چلانی چاہیے نا جی آپ کو, ادروائز تو لرنر ہے آپ کے پاس. تو اسی طرح یہ پہلے کوئی نہ کوئی رولز ریگولیشنز, کوئی ضابطہ, کوئی پرنسپلز گھر میں سیٹ ہونے چاہیے, اس کے بعد سیل فونز دینے چاہیے. وہ پرنسپلز کیا ہو سکتے ہیں آپ ان کو کیا, کیونکہ پرپسفلی یوز کریں. اور جیسے گاڑی میں نے گیرج میں پارک کی اور اندر آیا ہوں, تو میرا خیال ہے سیل فون کو بھی پارک کرنا چاہیے. گھر میں ایسی جگہ ہونی چاہیے بالکل بالکل جہاں پہ سیل فون رکھیں اور آپ کہیں کہ جی ہم نے اس وقت سے اس وقت استعمال کرنا ہے. اب کسی کی جاب یہی ہے, دیکھیں کوئی ہینڈل کر رہا ہے سوشل میڈیا, اس کی جاب یہ ہے, یا اس کو ہر وقت کوئی ٹریفک دیکھنی ہے, کوئی چیزیں دیکھنی ہیں. ادروائز تو ہماری تو حالت دیکھیں نا, کیا نماز پڑھ کے ہر بندہ سیل فون دیکھتا ہے, جیسے پتہ نہیں اوپر سے میسج آنا ہے قبول ہو گئی ہے. تو یہ تو غلط ہے نا جی. یا صبح اٹھ کے سب سے پہلے 90% شاید یہ ریسرچ ہے, 90% جو لوگ ہیں وہ سب سے پہلے سیل فون دیکھتے ہیں, وہ جیسے آگ لگ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے جی ہم سب کے لیے. بالکل ایسے بہت بڑا چیلنج ہے, اور اپنے آپ کو ریزسٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں خیال آ جاتا ہے کہ میں 10:30-11 بجے سو گیا تھا, کیا پتا 11 بجے سے 1 بجے تک کوئی امپورٹنٹ میسج کیا ہو گیا, کیا ہو جائے گا, کوئی بھی خیال آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں نا انسان کو, آپ کی بات ہینڈی کیپ ہو جائے ایک بار بندہ, ایڈکشن کا پھر کوئی علاج نہیں ہے. تو ایڈکشن سے پہلے رکاوٹ ہونی چاہیے تھی. اچھا, اس طرف آئیں گے. آج کل ہم کانٹینٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں, فلمز دیکھ رہے ہیں, بہت ساری ایک ٹرینڈ چلا کہاں سے, تارے زمیں پر سے میرا خیال ہے کہ بچوں کو آپ, پاکستان میں ٹرینڈ تارے زمیں پر سے چلا, اس سے پہلے کافی اچھی فلمز آ چکی تھیں ہالی ووڈ میں, لیکن دیکھی نہیں. لیکن آپ کیا کہیں گے ان کو جو کہ ایک تو بچوں کو کہیں کہ ڈگری از اے پیس آف پیپر, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ چھوڑیں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, ڈگری میں کیا رکھا ہے. اور میرے سے پوچھا جائے پرسنلی, میرا بھی تقریباً آپ کہیں کہ 70% یہ ماننا ہے, 30% نہیں ہے کہ یار ڈگری آپ کی ہونی چاہیے برائے نام. پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, ورلڈ کا مجھے جواب نہ دیجیے گا, پاکستان کا دیں. تو اب وہ بچے وہ ریلز دیکھتے ہیں, ان کا الگوریدم ایسا سیٹ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ جب بچے 16-17 سال کے بچے دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ہی وہ ہو جاتے ہیں کہ یار چھوڑو, آگے کیا کرنا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ از ڈگری ریئلی اے پیس آف پیپر؟ دیکھیں جی, ہونا یہ چاہیے تھا کہ ڈگری کے بعد آپ کے پاس سکلز ہوتی, لیکن یہ دنیا میں بڑا چینج ہے جی. دنیا میں بھی میٹرک کے بعد, او لیول کے بعد, ایک خاص پڑھائی کرنے کے بعد سکلز کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں. پاکستان میں چیلنج یہ ہے کہ سکلز کا کانسیپٹ اس طرح سے ہے ہی نہیں. کچھ کووڈ میں بہتری آئی کہ لوگ فری لانسنگ کی طرف اور ڈیجیٹل سکلز کی طرف, ای کامرس کی طرف آئے, لیکن بڑی دنیا آج بھی کاغذ کا ٹکڑا پکڑ کے پھر رہی ہے اور اسے کچھ آتا جاتا نہیں. میں پچھلے دنوں گلف میں تھا جی, میرا ٹریول 1.5-2 ماہ سے زیادہ تھا. تو مجھے کسی دوست نے بتایا کہ یہاں پر جو شیف ہے, اچھا شیف اور اچھا کک جو ہے, اس کی سیلری پاکستانی روپیز میں 5 لاکھ سے زیادہ ہے. پاکستان میں ایم فل کی ہوئے فوج ہے. بلکہ آپ کے میں نے پیج پہ کبھی پڑھا, ایک پوسٹ تھی جو میں نے کئی دوستوں کو بھیجی, 4000 PhD بالکل پاکستان میں بے روزگار ہے. سال پہلے کی پوسٹ تھی میرا حال ہے جی. اور لوگ تو پوسٹ ڈاک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اندازہ لگائیں کہ وہ جو ایجوکیشن تھی جس سے ایک جرت پیدا ہوتی تھی, کچھ سوچنا, کوئی کریٹیوٹی,
اس کی بجائے ہم رٹے لگا کے, میں اکثر کہتا ہوں پاکستان میں ریسرچ کا لیول کیا ہوگا کہ لاہور کے رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ اسائنمنٹ ہم سے بنوائیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب اسائنمنٹ بھی کسی رکشے کے پیچھے لکھے اشتہار کو فالو کر کے آپ نے بنوانی ہے, میٹرک اور انٹر کے پریکٹیکل کی کاپیاں آپ بنی بنائی لیتے ہیں, پریکٹیکل میں نمبر لگوانے کا رواج پورے پاکستان میں, یعنی پریکٹیکل سے تو ہم تھیریٹیکل قوم ہے, آپ کو بتا دوں ہم پریکٹیکل قوم نہیں ہے. ہم سے باتیں سن لیں, آپ باتیں کروا لیں, سطحی لوگوں کو پتہ ہے, چیزوں کی ڈیپتھ نہیں پتہ ہوگی. اب وہ سوال کا جواب جو میں نے اٹھایا تھا میں اب دیتا ہوں. دیکھیں جی, لوگوں کے پاس نا جی انٹرٹینمنٹ کوئی نہیں ہے. اب انٹرٹینمنٹ کی شکلیں بدلی ہیں. کبھی انٹرٹینمنٹ تھے میلے, لکی رانی سرکس, مینا بازار, کوئی اچھا ایک لیول تھا. ایک پنجابی کا ایک کہاوت اخان بولی جاتی تھی کہ ہفتے کے 7 دن اور میلے 8 ہیں. اچھا, تو میں گھر کس دن جاؤں؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, 7 دن 7 دے آڑ ہفتے دے سم تھنگ اور 8 میلے, میں گھر کس دن جاؤں سم تھنگ اس طرح کر کے وہ بولی جاتی ہے. یعنی کہ آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ اتنی تھی. یعنی ہم لاہور والے میلہ چراغاں کیا, داتا صاحب کا عرس آ گیا اور جشن بہاراں چل رہا ہے, بسنت چل رہی, اتنی ایکٹیویٹیز ہوتے ہوتے ہماری انٹرٹینمنٹ ہوگی ختم. لاہور کے جتنے پارکس تھے, جتنے کھلے پلاٹس تھے, جتنی ہاؤسنگز یہ بعد میں بنی ہیں, وہاں کرکٹ چل رہا ہوتا تھا جی. سمنا آباد ایک علاقہ ہے, وہاں پر ایک گراؤنڈ تھی جس کو ڈونگی گراؤنڈ کہتے ہیں. اچھا, اس ڈونگی گراؤنڈ میں وکٹ ملنے کے لیے صبح سحری کے ٹائم لوگ پہنچ جاتے تھے. یار ہم نے مل کے تو کرکٹ کھیلنی ہے آج. ہوا کیا, یہ ساری انٹرٹینمنٹ ختم ہوئی. اب انٹرٹینمنٹ آ گئی نئی, قومی کھیل نیا بن چکا ہے, ٹرولنگ, طنز کرنا, میمز بنانا, سیاست پہ تبصرے کرنا, جھوٹ کو آگے پھیلانا, بالکل بغیر تحقیق کے بات آگے منتقل کرنا, خود ہی کیا سرائیاں کرنا, وہ کبھی من گھڑت بیانی ہے. پھر یقین کیجئے لوگوں کی نا, آپ اگر آپ ڈسکشن سنیں آپ کو شرم آتی ہے کہ یار یہ ان کا انٹلیکچوئل لیول کتنا پور ہے. رہ گیا ہے. پورے کی پوری قوم پچھلے 5-6 سالوں میں مجھے لگتا ہے ایکسپوز ہو گئی ہے. یہ کہتے نہیں, اور بڑے بڑے منصبوں پر فائز لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ جی آ کے خان صاحب نے ایکسپوز کر دیا. خان صاحب نے شاید ایکسپوز کیا, ہوا کیا اوور آل, ہر چیز ایکسپوز ہوگی نا جی. صرف ادارے نہیں ایکسپوز ہوئے, پولیٹیشنز نہیں ایکسپوز ہوئے, آپ کی ہر چیز ایکسپوز ہوگی. انٹلیکچولی لوگوں کے پاس ڈسکشن کرنے کو کوئی نہیں ہے. میں ابھی ایک چھوٹے سے بلاگ کا پیراگراف پڑھ رہا تھا, میرا دل کیا کہ اس پیراگراف کو میں شیئر کروں. جی ضرور. اب وہ پیراگراف یہ ہے کہ اگر آپ 3 دن مطالعہ نہیں کرتے تو چوتھے دن آپ کی باتوں میں جان نہیں رہتی. کیا بات میں جان تبھی ہوتی ہے جب آپ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں. اور لوگوں نے عرصہ کتاب نہیں پڑھی ہوتی جی, کوئی نئی بات نہیں وہ سن رہے ہوتے, کوئی نئی بات سیکھ نہیں رہے ہوتے, تو وہ کہہ بھی نہیں پاتے, پھر کہتے بھی نہیں ہیں. اچھا, پھر جو بات چیت ہے نا جی, وہ ویسے بھی ایک ایکو پیدا کرتی ہے, اور وہ ایکو جو ہے نا وہ ایک پازیٹیوٹی ہوتی ہے. بالکل, یہ کچھ نیا سنا ہے اور کچھ نیا چل رہا ہے. ہمارے یہاں کچھ نیا نہیں چل رہا, اور روز کچھ نیا سیکھا ہے. آج میں گیا, کنورسیشن ہوئی, پروڈکٹیو رہی, آج نئی اسکل سیکھی. لیکن اب یہ چیز صحیح بات ہے, یہ چیز بہت زیادہ لیک کر رہی ہے. لیکن ابھی آپ اس پریزنٹ سینیریو کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ چلیں آپ نے تو کہہ دیا کہ پالیٹکس میں اگر بات کریں تو اگر کوئی ٹی وی پہ پریس کانفرنس کر رہا ہے تو اس میں آدھی گالیاں, چھپی ہوئی گالیاں, سینسرڈ, وہ بولی جا رہی ہیں, تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ابھی آج دیکھ رہا تھا کہ ایوان میں اس میں بلوچستان اسمبلی کے اندر جب تلاوت ہو رہی تھی تو وہاں پہ احتجاج کیا جا رہا تھا. تو تلاوت کے دوران بھی احتجاج رکا نہیں ہے. تو آپ مطلب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہاں تک ہم, تو آپ کی بات وہ بالکل صحیح ہے کہ اخلاق کا معیار گر چکا ہے, بالکل گر چکا ہے. لیکن اب اس میں کنٹرول کس طرح لایا جائے, کیونکہ ہم تو اب آہستہ آہستہ ٹائم ٹو ٹائم جا رہے ہیں, ہم تو اس طرف جا رہے ہیں کہ شاید اگر کوئی عام آدمی کہے تو اس کو 8-10 سال میں آگے کچھ نظر نہیں آ رہا فیوچر, تو اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ دیکھیں, شعور کے بغیر, ایجوکیشن کے بغیر اور ایکسپوئر کے بغیر آپ سوسائٹی کو چینج نہیں کر سکتے. یہ سوسائٹی کا اس طرح کا رد عمل, اس طرح کی ساری سچویشنز میں ایک جہالت کی علامت ہے. یہ پڑھے لکھے معاشرے کی علامت نہیں ہے. اور یہ کوئی شک نہیں, آج انفارمیشن بڑی آسان اور کامن ہو گئی ہے, لیکن رائٹ انفارمیشن وہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ بھی میٹر کرتا ہے. یہ پرکھنے کی صلاحیت ہی ایجوکیٹڈ ہونا ہے. یہ پرکھنا کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے.
یہ پرسیپشن ہے, یہ ریالٹی ہے. یہ فرق نکالنے کی صلاحیت کا نام تھا ایجوکیٹڈ ہونا, ایجوکیشن. یہ پرکھنے کی شوال صلاحیت نہیں لوگوں کے پاس, لہٰذا سننا, منتقل کرنا, جس پہ رسول خدا نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جھوٹا ایسا شخص جو تحقیق کیے بغیر بات کو آگے منتقل کر دے. تو معاشرے, پھر ہم کہتے ہیں جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے نا جی. تو معاشرے پہ نہیں اللہ کی لعنت ہوگی جس معاشرے میں اتنے ٹی وی میں بیٹھے جھوٹ بول رہے ہیں, سیاست کرنے والے جھوٹ بول رہے ہیں, اتنے بڑی ادارے ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے. جب جھوٹ ہی بولا جا رہا ہے تو مجھے بتائیں ایک فرد واحد پہ اللہ کی لعنت, معاشرے پہ لعنت نہیں ہوگی. جب لعنت ہوگی تو دنیا کے سارے ریسورسز, یہ میرا جملہ کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں تو مت بھولیے گا, جتنے ریسورسز پاکستان کے پاس ہے, خدا قسم میں نے 2 درجن ملک دیکھ لی, اتنے ریسورسز کہیں نہیں دیکھے. اس طرح کی لینڈ, اس طرح کا کیا لینڈسکیپس کہہ لیجیے, اس طرح کا کہہ لیجیے ریگستان کے, اس طرح کے کلچر, اس طرح کے لوگ, ہیومن پوٹینشیل, کوسٹل بیلٹ, پہاڑی علاقے, نارتھن ایریاز, ٹورزم پوٹینشیل, منرلز, پانی, ہر چیز کیا نہیں ہے. اور ایسی لینڈ ہے, دیکھیں بالکل سب کچھ ہونے کے باوجود شوال ہمیں کتنی کٹ پڑی ہے. کیوں پڑی ہے؟ او بھائی یہ عذاب ہے آپ پہ, بالکل, کہ آپ جھوٹے ہیں. اور جب اچھا سارے کہہ رہے ہیں اوپر والے ٹھیک ہو جائے نا ہم ٹھیک ہو جائیں گے, اور سر قوم خراب ہو گئی ہے ساری, خود ٹھیک ہوں گے تو اوپر, یہ میرے خیال ہے سب ٹھیک ہو. میں کہتا ہوں سر سب کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ جو اوپر بیٹھے ہیں نا سر, یہ کوئی انڈیا سے نہیں آئے, یہ کوئی را والا نہیں بھیجے, یہ کوئی یو کے سے امپورٹ نہیں ہو کے آئے, یہ گلف سے پارسل نہیں ہوئے, یہ ہم میں سے ہی ہے نا. تو ہم میں سے جو نکل کے اوپر آئے ہیں وہ ہم جیسے ہی ہوں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی ایلین ہوں گے, وہ ہم جیسے ہی ہوں گے. مطلب کہ آپ کی بات کو اگر اس طرح بھی لیا جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام دے دیا گیا ہے, ایک ایسی زمین دی گئی ہے جو زرخیز بھی ہے, جس میں ہر چیز, ہر نعمت ہے. مطلب کہ اگر بارش ہمیں اللہ دیتا ہے تو وہ سیلاب کی صورت اختیار کرتا ہے, یہ ہماری خصلہ ہے, ہماری غلطی ہے. اگر یہ ایک چھوٹی سی مثال آ جاتی ہے. پھر باقی اگر چیزیں, نعمتیں ہمیں ملتی ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کو مس یوز کرتے ہیں, اس وجہ سے ہو رہا ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم نے ان کی تو بات کی کہ چلیں ٹیکنالوجی جو ہے کسی کی طرف ایک ڈراسٹک چینج لا رہی ہے, ایک نیگیٹو بھی لا رہی ہے, اور وہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اے آئی کو, جس نے ابھی چیزیں آسان تو کر دی ہیں, ساتھ مشکل بھی کر دی ہیں. بہت سارے کہتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو شاید ویلکم نہیں کرتے یا ٹیکنالوجی کو یا کچھ, تو وہ کہتے ہیں کہ اے آئی ڈینجرس ہے. سمپل ایک لائن بولتے ہیں, اے آئی ڈینجرس ہے, اور یہ ہمیں صرف یہ نہیں, گورے بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ڈینجرس ہے یا ہمیں اس ٹیکنالوجی کو ویلکم کر لینا چاہیے؟ میرا ماننا ہے جو کچھ آیا ہے نا سارا, یہ بھی بڑا ڈینجرس ہے. اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا تھا زیادہ ڈینجرس. اگر استعمال آپ کر رہے ہیں, آپ کی انٹینشن ٹھیک ہے تو آپ کے قابل استعمال ہے, زبردست ہے. ایک وہیکل آپ رولز کو فالو کر کے استعمال کرتے ہیں, آپ بھی حادثے سے بچتے ہیں, کوئی بھی حادثے سے بچ جاتا ہے. ایک چھوٹی سی وہیکل آپ رانگ سائڈ پہ چلانی شروع کر دیں, آپ بھی مارے جائیں گے, سامنے والا مارا جائے گا. دنیا میں ٹیکنالوجی ہمیشہ آپ کو آگے لے کے جانے کے لیے آئی, اور دنیا کی ہر ٹیکنالوجی فائدے مند ہی تھی. بالکل. ایک ویپن بھی اپنی جگہ حفاظت کے لیے بڑا ضروری ہے, لیکن اس سے جب ظلم ہوتا ہے تو وہ ظلم گلے پڑ جاتا ہے. بالکل سمپل. تو اے آئی کو روکا تو جا نہیں سکتا, اس نے آنا ہی آنا, آ چکی ہے. اس کو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے, بہتر استعمال. جیسے سوشل میڈیا آ گیا, ہمیں اس کا پروڈکٹیو یوز نہیں پتا تھا, ہم نے اس کو نیگیٹو یوز کیا, اس میں ہمارا قصور ہے. سوشل میڈیا سے کتنا کچھ سیکھا جا سکتا تھا. آپ دیکھیں نا, بندے کی اوقات نکالنے کا آسان طریقہ کیا ہے, آپ دیکھ لیں اس نے پیج کون سے لائک کیے ہوئے, اس نے یوٹیوب چینل کون سے سبسکرائب کیے ہوئے, وہیں سے اس کی پوری اوقات پتہ لگ جائے گی آپ کو. اسی طرح آپ اے آئی کا استعمال دیکھیں, کسی کی پریویس ہسٹری گوگل کی نکال کے دیکھ لیں, اس کی جو چیٹ جی پی ٹی کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں, آپ کو سارا پتہ لگ جائے گا کہ وہ کیا تلاش کرتا ہے. بندہ جو تلاش کرتا ہے وہی ہوتا ہے, وہ کیا چاہتا ہے. کیونکہ اے آئی میں بہت سارے مس یوز کے بہت سارے طریقے ہیں, اور اچھے یوز کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ. بس آخر میں آپ یہ بتائیے کہ یوتھ کو اب کیا میسج دیں, جہاں ہم نے یوتھ بلج کی بات تو کر لی, لیکن اسی یوتھ کو میسج کیا دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, میں تو حالات میں, ہر طرح کے حالات, ہر طرح کے چیلنجز میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ قابل بنیں. جتنا قابل بنیں گے آپ, جتنا سیکھیں گے. وہ جو بلاگ میں نے کوٹ کیا اس کا ایک اور جملہ تھا کہ روز اگر آپ 1 پیج نیا پڑھ رہے ہیں ایک خاص فیلڈ میں, آفٹر 7 years آپ دنیا کے نقشے پہ پہچانے جائیں گے اس فیلڈ میں. ہم سیکھتے نہیں ہیں, تو اگر آپ سیکھنا شروع کر دیں, روز کچھ سیکھیں, کچھ ایسا سیکھیں جو تھوڑا ہی ہو, مختلف ہو, تو میرا یقین ہے کہ آپ کا کانٹینٹ, آپ کی بات چیت, آپ کی صلاحیت, آپ کی قابلیت آپ کو ایک پہچان دے گی.
انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ آئے، آپ نے وقت نکالا، اور آپ کی یہ جو کاوش ہے، جو آپ کی بکس ہیں ماشاءاللہ 15 کتابیں ایک انسان نے لکھی ہیں، اور ان میں سے ایک ہمیں گفٹ بھی کی گئی. آپ کی کتابیں انشاءاللہ دعا ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا لیں، جس طرح آپ کے لیکچرز وغیرہ نے بنائے، آپ کی ریلز وغیرہ بھی بنا بھی رہی ہیں. تو ناظرین، امید کرتے ہیں کچھ نہ کچھ آپ نے اخذ کیا ہوگا. ہمارے ساتھ قاسم علی شاہ موجود تھے، اور انہوں نے، ہم نے بات کی بہت زبردست ایک چینج کے بارے میں جو کہ آیا ہے. ایک نیگیٹو چینج بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو کس طرح بنایا جا سکتا ہے اس چینج کو، ان چیزوں کے بارے میں ہم نے بات کی. ہم نے اخلاق کے بارے میں بات کی، دنیا کے اندر اخلاق کس طرح ضروری ہے، آپ چل کیسے سکتے ہیں، یوتھ کو کیا کرنا چاہیے، کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے. تھوڑا تھوڑا علم حاصل کر کے، تھوڑی تھوڑی سکلز اپنے اندر ڈیولپ کر کے ایک اچھا انسان بنا جا سکتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.